الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، پیارے سامعین، محترم ناظرین، خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 53 کی میں نے تلاوت کی. اس پر کچھ گفتگو کروں گا. اس سے پہلے آئیے آپ اور ہم سب کے ساتھ مل کر انتہائی محبت رسول میں ڈوب کر ہدیہ درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کرنا پڑا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد. قدم زبان سے نکالو سابق نبی محمد. قدم زبان سے نکالو شفیعنا محمد. اللہ پاک پروردگار عالم پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں پاتا، بے قصور نہیں قرار دیتا، کیونکہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم فرمائے. بے شک میرا رب رحیم ہے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. محترم حضرات، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، 13ویں پارے کی پہلی آیت. اصل میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا واقعہ بیان کرنے کے لیے لمبا ٹائم چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف دعوت دی غلط کام کرنے کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کی دعوت کی طرف نہیں گئے اور اللہ نے ان کو بچا لیا. یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ جس کو بچائے گا وہی بچ سکتا ہے، اور اللہ جس کو نہ بچائے وہ نہیں بچ سکتا ہے. আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত নেকি কিংবা গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক, নেকি করার তৌফিক যদি আল্লাহ পাকের যদি আমাদের উপরে না হয়, তাহলে না কেউ নেকি করতে পারবে না গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। एकदम फाइनल है। तो अल्लाह ने बचाया
गुनाह से बच गए। शायद आज हम नहीं बच सकते थे, आज हम अपने आंखों को नहीं बचा पाते हैं, तो फिर अगर ऐसा मौका आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अल्लाह हमें इस तरह की बलाओं से, गुनाहों से निजात अता फरमाए। बोलिए आमीन। आज की गुफ्तगू का लुब्बे दुआ क्या है? आज हम मुख्तसर शॉर्टकट में 3 दुश्मन के बारे में जिक्र करेंगे, और इन 3 दुश्मनों में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है उसके बारे में भी बताएंगे। मोहतरम हज़रात, यूं तो हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, मगर विशेष 3 दुश्मन हैं, 3 জন শত্রু আমাদের জীবনের, আখিরাতের, কবরের, নেকির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, প্রত্যেক জায়গার জন্য সব থেকে ডেঞ্জার শত্রু আমাদের চিন্তিত 3 दुश्मन है। वो कौन है? नंबर 1 नफ्स, अंदर का शैतान। दूसरा नंबर का, जिसको हम इब्लीस शैतान कहते हैं। तीसरे नंबर का दुश्मन दुनियादारी। ये 3 दुश्मन। दुश्मन का शब्द सुनते ही हम घबरा जाते हैं। मोहतरम हज़रात, दुश्मन वो होता है जो आपको तबाह करने के लिए हमेशा वो कोशिश करता है। दुश्मन अगर 3 हो और आप अकेले हो तो लड़ाई जरा मुश्किल है, और फिर दुश्मन के पास हथियार भी ज्यादा है और आप बेसरो सामा हैं, आपके पास हथियार भी नहीं है। हम अकेले कमजोर, 3 दुश्मन, उनके पास मार करने के हथियार भी बहुत है, मिसाइल है, बम है, पिस्तौल है, तलवार है, न जाने क्या क्या है, और हम हाथ खाली है। तो ऐसे वक्त में एक इंसान 3 दुश्मन से अपने आप को कैसे बचाए? इंसान के 3 दुश्मन, और हर इंसान के ये 3 दुश्मन है ही है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, अकेले में हो, तन्हाई में हो, ये 3 दुश्मन आपके हमेशा लगे रहते हैं, और उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा है। और खास करके एक दुश्मन तो ऐसा है, वो दुश्मन क्या है? नफ्स। ये ऐसा दुश्मन है, इसके पास बहुत ज्यादा हथियार है। उसका हथियार हाथ है, पांव में उसके हथियार है, आंख उसके हथियार है, मुंह उसके हथियार है, दिमाग भी उसका हथियार है। गर्ज ये कि पता नहीं वो किस हथियार से आप पर वार करेगा, आप समझ भी नहीं सकते। मोहतरम, अगर आप दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? जब तक कौन पर्यंत शत्रु के चिंते पर होगा तो शत्रु থেকে নিজেকে বাঁচাও কি করে? এখানে আগে শত্রুকে চিন্তা হবে, শত্রুকে চিনার পর নিজেকে বাঁচাতে হবে। मगर आज हाल तो उल्टा है। हम जिस चीज को लेके पड़े हैं, जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो हमारा दुश्मन नहीं है। जो हमारा दुश्मन है हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा घात है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर, वो तो एक पैगंबर है, नबी गुनाहों से मासूम होते हैं। मासूम का मतलब कि वो गुनाह करने की उनको भी ताकत दी गई है, मगर अल्लाह ताला ने उनको अपनी राह में ऐसे लगा दिया है कि उनको गुनाह करने का ख्याल ही नहीं आता है। ये मासूम है। इसलिए मासूम सिर्फ अंबिया की जात है, मासूम सिर्फ फरिश्तों की जात है।
اس کے علاوہ ہم کسی کو گناہوں سے معصوم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم کو تو ہمارے لیے تو بس ہلکی سی حرکت کافی ہے گناہ کرنے کے لیے، تھوڑا سا راستہ مل جائے، تھوڑا سجود مل جائے، بس ہم گناہ میں ڈوب گئے۔ مگر اللہ والے انبیاء کرام اللہ کی یاد میں، اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کی معرفت میں وہ ہمیشہ ڈوبے رہتے ہیں، گناہ کا خیال نہیں کرتا۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر یہ سبق دے رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا کے ہزاروں ہزار سال پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں گناہ سے بچ گیا، زلیخا نے مجھے اپنی طرف بلایا نعوذ باللہ غلط کام کرنے کے لیے، میں نہیں گیا، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں جو بھی کچھ کمال ہے میرے مولا کا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس اللہ نے سب کو دیا ہے، نفس ہر ایک کے اندر ہے، نفس تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف ڈھکیل دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا، الا رحم ربی، الا رحم ربی، ان ربی غفور رحیم، مگر اللہ جس پر رحم فرمائے تو اس کا نفس اس کو گناہ نہیں کرا سکتا۔ اب بتائیے، حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی ڈر رہے ہیں کس سے؟ نفس سے۔ نفس ایسا خطرناک دشمن ہے کہ اس سے وہ ڈر رہے ہیں، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں پاتا، ایسا نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں گناہ نہیں کر سکتا تھا، میں بے قصور ہوں، کوئی اپرادھ نہیں ہے میرا، اس لیے میں گناہ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے رحم فرمایا اس لیے میں بچ گیا، اللہ نے کرم فرمایا اس لیے نفس نے مجھ کو گناہ نہیں کرا سکا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن، ذرا توجہ دیجیے، ہم صرف دوش آروپ کرتے ہیں ابلیس شیطان کا، دوشی ٹھہراتا ہے خالی ابلیس شیطان، وہی دشمن ہے۔ نہیں نہیں، ذرا توجہ کرو مسلمانوں، ابلیس شیطان نے جب سب کو برباد کیا، جس کو بھی برباد کیا اسے نے کیا، تو پھر ابلیس شیطان کو کس نے برباد کیا؟ کیا ابلیس شیطان سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ تو پھر ابلیس شیطان کو کس نے برباد کیا؟ اس کو کس نے تباہ کیا؟ اس کی تمام نیکیوں کو کس نے برباد کروایا؟ ابلیس کو صحیح راستے سے کس نے ہٹا دیا؟ ابلیس کو کس چیز نے جنت سے ہٹا کے جہنم میں داخلہ کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اس کا کون سا دشمن تھا؟ تو پیارے، ابلیس کا جو دشمن تھا وہ اس کا نفس امارہ تھا، اس کے نفس نے ابلیس کو برباد کیا۔ ابلیس دنیا کو برباد کرتا ہے مگر ابلیس کو اس کے نفس نے برباد کر دیا، لہذا شیطان چھوٹا بھائی ہوا اور انسان کا جو نفس ہے یہ ابلیس سے بھی اس کا بڑا بھائی ہو گیا۔ ہم چھوٹے دشمن کو تو خوب دوش آروپ کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، مگر جو بڑا دشمن ہے اور وہ دشمن ہر ایک کے پاس ہے، یہاں تک کہ شیطان ہر ایک کے پاس ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کے پاس بھی وہ شیطان ہے۔ میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ہر ایک کے پاس ہے، مگر مجھ کو جو شیطان ملا، مجھ میں جو شیطان تھا، وہ شیطان میرے ساتھ جو رہنے والا شیطان ہے، اس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ کبھی بھی مجھ کو بھڑکا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا رحم ہوا، اللہ کا کرم ہے، مگر نفس سے شیطان ہر ایک کے پاس ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس بہت زیادہ گناہوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہ صرف گناہوں کی طرف ہی بلانے والا ہے۔
یہاں تک کہ آپ محسوس کریں گے اگر غور کریں گے تو ایسا بھی ہے شیطان جو اندر کا، باہر کے شیطان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ایک ہی شیطان کو لیا، اندر کا شیطان۔ اس شیطان کے بارے میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحیح حدیث شریف میں بخاری مسلم وغیرہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو پوری زندگی اس کی سدھر گئی، اس کی آخرت بھی سدھر گئی، اور اگر وہ بگڑ گیا تو اس کی دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت بھی اس کی تباہ ہو گئی۔ اس کا نام ہے نفس امارہ، یہ نفس ہے۔ اگر انسان کا وہ سدھر جائے، انسان کا اگر وہ سدھر جائے تو پتا ہے وہ مندر میں بھی ہوگا تو خدا کی عبادت کرے گا، اور اگر انسان کا نفس نہ سدھرے تو وہ کعبے میں رہ کر کے بھی رحمان کا نام تو لے گا مگر عبادت وہ شیطان کی کر رہا ہوگا۔ اس کا بہت بڑی مداخلت ہے اس کی۔ لہذا اس شیطان کو پہچانیے۔ کبھی کبھار یہ اس طرح سے گناہ کراتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ گناہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہی نفس ہے، یہی نفسانیت ہے۔ ذرا آپ دیکھیے، ابھی دیکھیے گا، میں آپ کو نفسانیت کی مثال دیتا ہوں۔ نفس کا جو ہتھیار ہے بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ دشمن جو نظر آئے وہ چھوٹا دشمن ہوتا ہے، اور وہ دشمن جو نظر نہ آئے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ وہ بیماری جو نظر آ جائے وہ چھوٹی بیماری ہے، بھلے کینسر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ بیماری جو نظر نہ آئے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ خطرناک ہے، کیونکہ نظر آ جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور نظر نہ آئے تو علاج کس چیز کا آپ کریں گے؟ اسی طرح دشمن اگر نظر نہ آئے تو وہ خطرناک دشمن ہوتا ہے، کیونکہ آپ لڑیے گا کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا گھر کے اندر چوری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کوئی بھیدی گھر کا نہ ہو، علاقے کا نہ ہو، گاؤں کا نہ ہو، محلے کا نہ ہو، سوسائٹی کا نہ ہو۔ سوسائٹی میں چور ہوگا تبھی آپ کے گھر میں چوری ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو چوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو خبر کرنے والا کون ہے؟ جو باہر کا چور آیا اس کو کس نے خبر کیا؟ جو سوسائٹی میں چور ہے اس نے خبر کیا۔ تو اندر کا دشمن یہ سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ چائے پی رہا ہے، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر وہ آپ کا دشمن ہے، وہ چوروں کو لانے والا چور ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پہچانیں گے تو پھر آپ کی جان مال خطرے میں۔ تو پیارے، تو انسان کا جو سب سے بڑا ڈینجر اور نہیں دکھنے والا دشمن ہے وہ ہے نفس امارہ۔ اس لیے قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے اس پر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے اندر کا جو دشمن ہے اس پر بھی غور و فکر کرو۔ ابھی توجہ دیجیے، ابھی لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آ رہے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر جگہ خالی ہے تو آپ جگہ خالی کو پر کر دیجیے، اور اگر جگہ خالی نہیں ہے تو آپ پیچھے ہی بیٹھیے، پیچھے ہی بیٹھیے۔ مگر آپ دیکھیے گا اگر وہ آنے والا تھوڑا نیتا ٹائپ کا ہے یا تھوڑا باس ٹائپ کا ہے، اگر وہ تھوڑا مالدار ٹائپ کا ہے، بھلے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعہ میں صرف آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پیچھے سے لوگوں کو فلان کر کے آگے آگے جگہ لے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے اس کے اندر کا جو شیطان ہے، نفس ہے، دشمن ہے، وہ اس کو پھسپھسی دے رہا ہے کہ تم تو نیتا آدمی ہو، جاؤ، تم کو کون کیا کر لے گا؟ تم تو طاقتور آدمی ہو، تم تو پہلوان آدمی ہو، تمہاری میجورٹی ہے، تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، تم کو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، تم چلے جاؤ، تم آگے چلے جاؤ، تم پیچھے کیوں نہ ہوگے؟ یہ دیکھیے شیطان، اس شیطان نے اس کو کیا کیا؟ برباد کر دیا۔ اس کے غرور نے اس کو تباہ کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں
قال مشائخ فرماتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس شیطان کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، ایسا ہے ہی نہیں۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، مگر نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے نماز پڑھ لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے روزہ کو رکھ لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے مسجد بنا لی خدا کو پہچان لیا، جس نے مسجد قائم کر لی، مدرسہ بنا لیا، قرآن شریف خرید کے دان کر دیا، کسی کو کھلا پلا دیا تو اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا، کہیں بھی نہیں ہے۔ مگر ایسا ہے، مشائخ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، اور خدا کو جس نے پہچان لیا وہ تو اللہ کا ولی ہو گیا۔ جس نے خدا کو پہچان لیا وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ تو پیارے دوستو بزرگوں، تین دشمن ہیں، ان تین دشمنوں سے ہماری لڑائی ہے، جہاد ہے۔ بات جہاد کی آتی ہے، جہاد کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی ناجائز ہوتا ہے۔ اور جہاد کے نام سے تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ جہاد ایک پاکیزہ عمل ہے۔ جہاد یہ ایک پاکیزہ عمل ہے، جس طرح نماز ایک پاکیزہ عبادت ہے، روزہ پاکیزہ عبادت ہے، اسی طرح جہاد ایک پاکیزہ عبادت ہے۔ جہاد کا اگر شارٹ کٹ معنی بتاؤں تو جہاد کا معنی ہے نقصان دینے والی چیزوں کو ختم کرنا اور فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کرنا، یہ ہے جہاد کا معنی۔ نقصان دینے والی چیزوں کو ختم کرنا۔ اب اس نقصان دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے چاہے آپ کو جو بھی حلال طریقہ اپنانا پڑے آپ اپنائیے، مگر نقصان والی چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے اور فائدہ دینے والی چیزوں کو قریب کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، یہ ہے جہاد کا معنی۔ مگر اسلام دشمنوں نے جہاد کا معنی یہ بتایا، کیا؟ مار پیٹ کرنا، بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، بلا وجہ بمباری کرنا، پستول چلانا، تلوار سے گردن اڑا دینا، یہ معنی ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ جہاد کا یہ معنی غلط مت بتاؤ، جہاد کا معنی تم نہیں بتا سکتے ہو، کیونکہ جہاد کا معنی بتانے کے لیے آپ کو اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن پڑھنا سمجھنا پڑے گا، حدیث پڑھنا سمجھنا پڑے گا، اسلام کے اندر غوطہ لگانا ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی کشتی پہ سوار ہو کر موتی نکال لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر موتی نکالنا ہے تو سمندر کے پانی میں غوطہ لگانا ہوگا، ڈوبنا ہوگا، اندر جانا ہوگا، تو ہی آپ موتی نکال سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام ایک پاکیزہ سمندر ہے، اسلام ایک ایسا پاکیزہ دریا ہے کہ اس کے اندر آپ جس قدر ڈوبتے جاؤ گے اسی قدر موتیاں نکالتے رہو گے۔ تو بہرحال جہاد، تو جہاد کیا ہے؟ تو جہاد ہر نقصان دینے والی چیزوں کو ختم کرنا ہے اور فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کرنا ہے، یہ جہاد۔ ایک جہاد کے میدان سے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام لوٹے، اس کو غور سے سنیے گا، لوٹے، یہ بہت ساری حدیثوں میں ہے۔ میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، ہم چھوٹے جہاد سے آئے، اب بڑے جہاد کی طرف ہمیں لگ جانا ہے۔ ہم چھوٹے جہاد سے آئے، اب بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هی الجہاد الاکبر، وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ یدھ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں وہاں تو جان کھپانی پڑتی
قربانی بھی پیش کرنی پڑتی ہے. آپ بچ کے آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مگر نبی فرما رہے ہیں کہ وہ چھوٹا جہاد تھا. ہم اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. چھوٹا جہاد جہاں لڑائی ہے، دشمنوں کے ساتھ مار پیٹ ہے، وہاں جان جا سکتی ہے، آنکھیں پھٹ سکتی ہے، ہاتھ توڑا جا سکتا ہے، پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں. اور نبی فرما رہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اب نفس کے ساتھ لڑائی کرو. یہ نفس کے ساتھ لڑائی کرو، یہ بڑا جہاد. مطلب یہ ہوا کہ جہاد کے میدان میں جو دشمن تھے وہ چھوٹے چھوٹے دشمن تھے. تمہارے اندر جو دشمن گھسا ہوا ہے ان دشمنوں سے یہ بہت بڑا دشمن ہے. اس دشمن کی وجہ سے تم تباہ ہو سکتے ہو، برباد ہو سکتے ہو. اس دشمن کی وجہ سے تمہارا گاؤں برباد ہو سکتا ہے، تمہارا گھر کا جنتی ماحول برباد ہو سکتا ہے. تمہارے اندر کے اس شیطان کی وجہ سے تمہاری سوسائٹی تباہ برباد ہو سکتی ہے. تمہارے اس شیطان کی وجہ سے کبھی تمہارا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے، تمہاری جنت بھی برباد ہو سکتی ہے. یہ شیطان تمہیں جنت سے نکال کر جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے. یارے تو اس بڑے شیطان کو، بڑے دشمن کو آپ نظر انداز نہ کریں، اگنور نہ کریں. آپ نے ایک مثال دیکھ لیا کہ وہ چھلانگ کر کے لوگوں کے کاندھے ہٹا کر کے وہ آگے آئے. ہاں اب اگر امام ہے تو ان کو آنا پڑے گا کہ نماز پڑھانی ہے، تو یہ اس کے حکم میں داخل نہیں ہے. مگر جگہ خالی نہیں ہے پھر بھی چھلانگ کر کے لوگوں کے کاندھے ہٹا کر کے وہ آگے آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ناجائز ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہٹا ہٹا کے آگے جگہ بنا. جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ وہ بیٹھ جائے، یہ شریعت کا حکم ہے. اور دیکھیے گھر کے اندر فقیر آیا چاہنے کے لیے، مانگنے کے لیے، کچھ دے دو، کچھ کپڑے دے دو. تو یہاں دیکھیے شیطان، نفس شیطان کیا کرتا ہے. جو کھانا آپ کا بچ گیا ہے اور آپ نہیں کھائیں گے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ وہ نکال کے دے رہے ہیں. جو کپڑے آپ کے پہننے کے لائق نہیں رہ گئے ان کپڑوں کو آپ نکال کے دے رہے ہیں. یعنی آپ کو پسند نہیں ہے، اب وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ میں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شیطان ہے جس نے آپ کو تباہ کر دیا. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز تمہیں پسند نہ آئے وہ تم دوسروں کے لیے پسند نہ کرو، تمہیں جو پسند آئے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم بھلائی کو ہرگز پہنچ نہیں سکتے جب تک خدا کی راستے میں وہ چیز تم دان صدقہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک کنیز کو خریدا. کنیز نوکرانی جس کو بولتے ہیں، اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا. پوچھا اے عمر بن خطاب امیر المومنین، آپ تو ان روپیوں کو بھی دان کر سکتے تھے مگر آپ نے اس سے نوکرانی خریدا اور اس کو آزاد کیا، ایسا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ مجھے وہ نوکرانی پسند تھی اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنا ہے جو تمہیں پسند ہو، اس لیے میں نے روپیہ کو نہیں دیا، اس کنیز کو دے دیا. حضرت عمر بن عبد العزیز جو امت محمدیہ کے بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، انہوں نے چینی اس آیت کو سننے کے بعد انہوں نے شکر کی بوری، چینی کی بوری خرید کر کے لوگوں میں دان پون کیا. لوگوں نے پوچھا حضور آپ روپیہ بھی تو دے سکتے تھے، چینی کیوں آپ نے دیا؟ تو کہا کہ میں اس لیے چینی دیا کیونکہ چینی مجھے بہت پسند ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ تم کو جو پسند ہو، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو تم کو بھلائی ملنے والی ہے، اصل نیکی حاصل ہونے والی ہے. یہاں تو یہ حکم ہے
مگر ہمارے نفس کا کیا کیا جائے؟ نفس تو کہتا ہے ایسا کرو تو ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ٹائم اب اجازت نہیں دیتا، مگر یہ 3 شیطان ہیں، ان 3 شیطان پر گفتگو بھی جاری رہے گی، مگر مختصر طور پر میں آج آپ کو ایک گن بتاتا چلوں۔ ہم عبادت کرتے اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، مگر آپ کو کبھی احساس بھی ہوا کہ آپ کی عبادت قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ میں بتا دوں کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہماری نیکی قبول ہوتی ہے، ہماری عبادت خدا کو پسند ہے، ہماری نماز پسند ہے، ہمارا دان صدقہ خیرات اللہ کو پسند ہے، کیسے معلوم ہو؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم جس قدر عبادت میں گھستے جاؤ، جس قدر تم خدا کی عبادت کرتے جاؤ، تو تم اپنے آپ کو دنیا میں سب سے گنہگار سمجھتے جاؤ، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے جاؤ۔ جس قدر نماز پڑھتے جاؤ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے جاؤ، جس قدر تم خدا کی بندگی میں ڈوبتے جاؤ دنیا میں سب سے چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتے جاؤ۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا دل میں تو سمجھو کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں نمازی ہوں تو میں اچھا ہوں، جو بے نمازی ہے وہ اچھا تو نہیں ہے نا، اگر یہ سوچ پیدا ہو گئی تو ایسی نماز رحمان کے کھاتے میں نہیں شیطان کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا فرض عین ہے، ایک وقت کی بھی چھٹی نہیں ملنے والی ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھنا ہی پڑے گا۔ مگر کوئی یہ کہے کہ ہم نماز کے بلبوتے پر جنت جائیں گے، یہ غلط خیال ہے۔ جنت اسی کو ملے گی جس کو اللہ کا فرمائے گا، اور اللہ ہزاروں بے نمازیوں کو جنت میں بھیج دے گا، پتہ نہیں کون سا اچھا عمل کیا ہوگا، اور ہزاروں نمازیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہوگا۔ یہ آئین، یہ قانون، یہ سوچ، یہ فکر، یہ وچار آپ دل میں دماغ میں بٹھا لیجیے، تبھی آپ انسان بن سکتے ہیں میرے بھائیو۔ ورنہ انسان حج بھی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، واضح رہے اللہ کا جو حکم ہے سر جھکا دینا ہے، مگر آپ جس قدر عبادت میں لگتے جاؤ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے جاؤ، اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھتے جاؤ، تو سمجھ لو کہ آپ کی عبادت اللہ قبول فرما رہا ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہوا، آپ جس قدر عبادت کرتے جاتے ہو اسی قدر آپ بڑے سمجھتے گئے اپنے آپ کو، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا ہے، تو جو ٹھکانہ شیطان کا ہے وہ ٹھکانہ آپ کا بھی ہوگا۔ اس لیے شیطان عبادت کرتا گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا گیا، یہاں تک کہ اس کے اندر کا جو نفس شیطان تھا اس کو بڑا سمجھا اور کہا کہ تم تو بڑے ہو آدم سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ برباد ہو گیا۔ لہذا اس دشمن کو سمجھیے تو 3 دشمن یاد رکھیں، 3 دشمن ہیں۔ ایک اندر کا دشمن نفس امارہ ہے، دوسرا شیطان ہے، اور تیسرا مال، دنیا، دولت، یہ 3 ہمارے دشمن ہیں۔ ان 3 دشمنوں کو آپ کو مات دینا ضروری ہے، اور دشمن کو مار گرانے کے لیے دشمن کی طاقت کا بھی اندازہ لگانا ہوگا، اس کے پاس ہتھیار کیا ہے یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا، دشمن نے کیسی تیاری کی ہے آپ کو مارنے کے لیے وہ بھی آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 دشمن نے ہم کو برباد کرنے کے لیے کیسی تیاری کی ہوئی ہے، یہ 3 دشمن ہمیں تباہ کرنے کے لیے، ہماری دنیا برباد کرنے کے لیے، ہماری جنت کو برباد کرنے کے لیے، ہماری آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کیسی تیاریاں کی ہیں ان 3 دشمنوں نے، ان کا جاننا ضروری ہے۔